कुल ला अस्लकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। कह दे है मेरे रसूल कि मैं इनसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत करें। कितनी प्यारी एक दुआ भी है, मांग इनसे। वो हबीब जो कभी किसी से कुछ ना मांगे, उसके लिए खुदावंद करीम कह रहा है कि तू अपने उम्मतियों से मांग। मांगा रसूल ने कहा, मांगा रसूल ने कि दो मेरे क़ुरबा से मवद्दत करो। क़ुरबा का लफ्ज़ आप जानते हैं, क़ुरबा का लफ्ज़ मुअन्निस है, फीमेल है, मेल नहीं है। और ये वाहिद के लिए आता है, चार या तीन, दो के लिए नहीं, कि वाहिद एक हस्ती के लिए कहा है मेरे अल्लाह ने कि मांग इनसे मवद्दत मांग। और फिर यही क़ुरबा का लफ्ज़ आप देखें सूरत असर में आया है कि जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है व आयत ज़िल क़ुरबा हक़्क़ुन, मांग इनसे और फातिमा को दे उसका हक जो देना है। फिर सूरत रूम में क़ुरबा का लफ्ज़ आया व आयत ज़िल क़ुरबा हक़्क़ुन, कि तो हक फातिमा को। बार बार अल्लाह ताला कह रहा है कि क़ुरबा का हक, फातिमा का हक दे दो। मैं कहती हूँ हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई जितनी मर्ज़ी बेटियाँ बनाए, लेकिन कायनात में बेटी एक ही कहलाती है। और वो इस तरह से कि जिसकी शादी रसूल ने की, जिसका जहेज़ आप पढ़ते हैं तो फातिमा का जहेज़ पढ़ते हैं। कभी आपने देखा किसी और नवासे का जिक्र आया हो सिवाय हसन हुसैन के? तो ये फातिमा ज़हरा है। और आज मैंने कुछ सवाल का भी जवाब देना है, लेकिन इसके साथ मैं कह दूं कि कितनी बड़ी बेटी होती है, उसका दिल कितना बड़ा होता है जब बाप सलामत होता है। वो बेटी समझती है कि मेरा बाप बड़ा अमीर है तो मैं बड़ी इज़्ज़त वाली हूँ, क्योंकि सब कायनात मेरी इज़्ज़त करती है। तो फातिमा ये समझती थी कि सारी उम्मत मुझे ये समझती है कि मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ, मैं एहतराम के काबिल हूँ। और कैसे कैसे ना समझती वो फातिमा। ये कहती हैं कि जब रसूल दरवाजे पे आते थे तो ये आयत पढ़ते थे, अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा व मातने रिसालता। एक दिन रसूल तो बेटी के बगैर रहते ही नहीं थे ना। इतनी प्यारी बेटी थी कि सुबह को नमाज फजर के बाद फ़ौरन बेटी के घर आते थे, ज़ोहर के बाद फ़ौरन घर आते थे, असर के बाद फ़ौरन घर आते थे, इशा के बाद फ़ौरन घर आते थे। बेटी के बगैर तो रसूल नहीं रहते थे। तो एक दिन आप नमाज पढ़ के जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहि, आपने चाहा कि मैं चक्की पे जल्दी जल्दी आटा पीस लूँ। आप आटा पीसने लगी हैं, चक्की चला रही हैं और हुसैन के झूले की डोरी भी हिला रही हैं। तो जब आप दरवाजे पे आते थे ना तो बीबी फातिमा जाती थी। ये हम बेटियों को भी तकाज़ा है कि माँ बाप दरवाजे पे जाएं तो पहले आप दौड़ के जाया करें। अगर आप सैयदा की कनीज़ें हैं तो माँ बाप का एहतराम इतना ज़्यादा करें कि वो लगे कि आप सैयदा की कनीज़ हैं। तो आप दरवाजे पे जाती थी, जनाब फ़िज़ा नहीं जाया करती थी। आप खुद कहती थी मेरा बाबा आया है, मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो उस दिन आप आए, रसूल अल्लाह ने दरवाज़ा दस्तक दी, फातिमा नहीं गई। जब फातिमा नहीं गई, फ़िज़ा गई। तो कहा फ़िज़ा मेरी बेटी नहीं आई। तो आपने कहा कि वो चक्की चला रही हैं। और फिर जब आके देखा तो कहा या रसूल अल्लाह आप घर चले जाएं। रसूल ने कहा मैं मिलने आया हूँ अपनी बेटी से, मैं घर कैसे चला जाऊँ? कहा या रसूल अल्लाह वो तो सो रही हैं, हुसैन उनके सीने पे है, चक्की पे हाथ है और वो सो चुकी हैं। तो मेरे रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं घर वापस चला जाऊंगा। बेटी से मोहब्बत है तो कहते हैं क्या हुआ, उसको जगाना नहीं, मेरी फातिमा को सोने देना, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। फिर जनाब फ़िज़ा नज़दीक आई और आके कहती हैं जनाब फातिमा से आहिस्ता से, फातिमा आपके बाबा दरवाजे पे खड़े हैं, गर्मी बहुत शदीद है, पसीने से तर हैं। जनाब फातिमा जल्दी से उठी, हुसैन को दिया फ़िज़ा को और दरवाजे पे गई, बाबा को लेके अंदर आए। बाबा पसीने में शराबोर हैं। बाबा के सीने से लग के कहती हैं बाबा आप इतनी देर बाहर क्यों खड़े रहे? बाबा ये आपकी बेटी का घर है, ये आपके हसन हुसैन का घर है, ये आपके अली का घर है। बाबा आप अंदर आ जाते। तो बड़े प्यार से बेटी के माथा चूम के कहा तू जानती नहीं तेरा ये घर, ये तेरा दर कितना अज़मत वाला है, मैं कैसे न रुकूं यहाँ पे आके, तू मुझे लेने नहीं आएगी तो मैं नहीं आ सकता। वो जनाबे
فاطمہ ہیں، آپ کی دعاؤں کو سنتی ہیں۔ مجھے بس تھوڑا سا ذکر کرنا ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب علی گھر میں تھے، میں نے اس سوال کا جواب آپ کو صرف دینا ہے، یاد رکھا کیجئے، کیونکہ یہ مجالس کم ہوتی ہیں، ملنا کم ہوتا ہے۔ سوال کا جواب کہ علی گھر میں تھے تو باہر کیوں نہیں نکلے؟ تو یہاں میں یہ کہہ دوں کہ یہ پہلی شہید ولایت ہے بی بی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی شہید ولایت ہے کہ جس نے اپنے امام کی خاطر قربانی دی ہے۔ امام کی خاطر قربانی کیسے دی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہماری ہی مسلک کے ہیں، علامہ امینی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انہیں الغدیر کتاب لکھی ہے، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے کوئی اور کتاب کسی موضوع پہ نہیں لکھی، وہ صرف حضرت علی پہ کتاب لکھتے تھے۔ غدیر پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اتنی کہ جہاں کسی ملک میں کہا جاتا تھا نا کہ وہاں علی کے اوپر کوئی کتاب ہے تو وہ وہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ مصر گئے، ترکش گئے، ترکی گئے، ایران گئے، ہر جگہ جاتے تھے، وہ خود بھی نجف کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک دن جب جامعۃ الزہرا پہنچے نا مصر، تو وہاں پہ انہوں نے، ان کے جو جامعۃ الزہرا کے سب سے بڑے مفتی تھے، اس نے کہا کہ آپ اتنے ملکوں کے سے گزر کے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے گھر آئیں۔ تو علامہ امینی نے کہا کہ ایک بات میری سن لو، کہ میں صرف اکیلا، اگر تم نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے، میں کہیں جاتا نہیں ہوں، صرف اپنے ذکر کے سننے اپنا کرنے آتا ہوں، لکھنے آتا ہوں، کتابوں کی تلاش میں، لیکن تم کہتے ہو تو میں آ جاتا ہوں، لیکن کسی اور کو بلانا نہیں تم۔ تو وہ کہتے ہیں میں نہیں بلاؤں گا، آپ آ جائیں۔ لیکن جب وہ دعوت میں گئے، آپ جانتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی فطرت جیسی ہوتی ہے، وہاں پہ 80 عالم بیٹھے ہوئے تھے، 80 عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بڑے، علامہ امینی نے دیکھا اس کی طرف، مفتی اعظم کی طرف، اور کہا آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہیں ہوگا، آپ نے پھر آدمی بلا لیے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ خود آئے ہیں، انہیں جیسے ہی پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں حدیثوں کے بارے میں۔ وہ سوال کرتے رہے، جب سب سوال کر لیے نا، بس یاد رکھیے گا میرے اس ایک جملے کو مت بھولیے گا، بے شک ساری مجلس تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ جب ساروں نے جواب کر لیے تو انہوں نے کہا ایک آپ سارے اہل سنت بیٹھے تھے 80، آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک حدیث وہ بتا دیں کہ وہ سند سچی ہے یا نہیں ہے حدیث۔ ان ساروں نے کہا کہ ہم نے جو آپ سے سوال کیا آپ نے جواب دیا، تو آپ جو کہیں گے ہم اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتات جاہلیت۔ کہا ہاں یہ رسول کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو علامہ امینی کہتے ہیں بس اس کے بعد آپ نے، اب اس 80 کے 80 نے کہا مان گئے۔ تو انہوں نے کہا پھر بس ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا تھا نا، اپنے وقت کے امام کو جان لیا تھا نا، اسی لیے فاطمہ دروازے پہ گئی کہ اپنے وقت کے امام کو نقصان نہیں پہنچانے دینا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ امام کو دکھ پہنچے۔ اس نے اپنا بیٹا بھی قربان کیا اور خود بھی اذیت اٹھائی، اس لیے کہ وہ وقت کے امام علی کو پہچان چکی تھی۔ کیونکہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کہا یوم نطع کل اناس بامامہم، اور جناب فاطمہ کے امام علی تھے، شوہر بھی تھے اور امام تھے موجودہ، اور فاطمہ جانتی تھی۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ کیوں نہیں گئے تھے، تو اس لیے نہیں کہ فاطمہ خود سامنے آ گئی تھی، فاطمہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ علی جائیں۔ درود پڑھیں محمد اور اس کے ساتھ ہی میں بس تھوڑا سا ذکر کروں گی کہ بی بی سے توسل کیا کریں، کبھی بھی مشکل ہو بی بی زہرا سے ضرور دعا مانگا کریں، کیونکہ یہ وہ سرداروں کی ماں ہے جو آپ کی دعائیں بڑی جلدی سنتی ہیں، اور پھر عورتوں کی سردار بھی ہے نا، تو آپ لوگوں کی کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی جو رد جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہالینڈ کی ایک سید زادی کا واقعہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک عیسائی فیملی رہتی تھی،
میں گھر سے باہر نکلی، لوگ ان کو عزت کرتے تھے، بی بی جان کہتے تھے، عیسائی بھی عزت کرتے تھے، اور عیسائی میرے خیال مسلمانوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلی تو انہوں نے پوچھا کہ کل تم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے تھے، پرسوں بھی جا رہے تھے، تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آپ جانتی ہیں میری اکلوتی بیٹی ہے، جب اکلوتی بیٹی ہو تو لاڈلی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو شک آیا کہ مجھے نئی کار لینی ہے، میں نے اس کو کار لے دی۔ کار اس نے اتنی تیزی میں چلائی ہے کہ کار الٹ گئی اور اس میں اس کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب جب ڈاکٹروں کو دکھایا ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور پسلی کا کوئی علاج نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو پلستر ہو جاتا ہے، پسلیوں کا کوئی پلستر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کرو کھائی بھی ہوتی ہیں، یہ مڑی بھی ہوتی ہے، جب یہ ٹوٹتی ہے نا، پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو یہ نکیلی چھری بن جاتی ہے اور یہ سیدھی پھیپڑوں میں لگتی ہے، سیدھی پھیپڑوں میں لگتی ہے اور وہ چبھتی رہتی ہے، اور پھیپڑوں سے انسان سانس لیتا ہے، سانس لینے میں اتنی دشواری ہوتی ہے کہ انسان سانس نہیں لے سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی بڑی سخت تکلیف میں ہے۔ اس خاتون نے کہا اچھا میں تمہارے گھر آؤں گی۔ جب وہ کہیں بچی جوان بچی ہے، بسترے پہ پڑی ہے، زبردستی کرا رہی ہے، طرح سے تڑپ رہی ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹی کو آ کے بتاؤ تمہیں کیا تکلیف؟ وہ کہتی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب میرا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو وہ سیدزادی کہتی ہے گھبراتی کیوں ہو؟ ایک ڈاکٹر ہے جسے میں جانتی ہوں جو علاج کرتی ہے۔ کہتی ہے وہ کون سی ڈاکٹر ہے؟ کہا اس کا نام سیدہ فاطمہ ہے، لیکن اس کو درد سے بلا، رو کے بلا، وہ تیری فریاد کو سننے آ جائے گی۔ کہا کیسے بلاؤں؟ کہا یہ کہ یا فاطمہ زہرا اغثنی، یا فاطمہ زہرا ادرکنی، بس یہ دو لفظ بولتی رہے اور پھر گھر سے ان کے صحن میں آئی اور ماں باپ سے کہتی ہے آئیں میرے ساتھ کھڑے ہوں اور ہاتھ بلند کر کے دعا مانگیں۔ اب وہ ماں باپ بھی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بھی دعا مانگتی ہے۔ سیدزادی کہتی ہے اب فاطمہ زہرا میری عزت رکھ لینا، بی بی آپ جانتی ہیں کہ میں نے انہیں آپ کا واسطہ دینے کو کہا ہے، بی بی ان کی بچی کو صحت دے دیں۔ اب یہ لا علاج بچی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جب وہ دعا مانگ رہی ہے نا تو کہتی ہیں ایک دم بلند رونے کی آواز آئی۔ جب بلند رونے کی آواز آئی نا تو سب کے سب ماں باپ بھی اور یہ بھی اس کمرے میں دوڑے جہاں وہ بچی چیخے مار مار کے رو رہی تھی، آنکھیں بند تھیں اور روئے جا رہی تھی۔ تو وہ جا کے سیدزادی نے سینے سے لگایا اور کہتی کیا بات ہوئی بیٹا، کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے وہ کہاں چلی گئی ہے، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا کون؟ کہا یہاں پہ ایک کالے برقعے والی آئی تھی اور انہوں نے آ کے میری پسلیوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا بڑا درد ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بڑا درد ہے۔ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں پسلیاں ٹوٹ جائے تو بڑا درد ہوتا ہے، پسلیوں کی ٹوٹی ہوئی نوکیں پھیپڑوں میں چبھتی ہیں تو سانس نہیں لیا جاتا، اور انہوں نے میری پسلیوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اب مجھے بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے سانس آ رہی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں بی بی آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ میری زہرا بی بی، میری مجبور بی بی، بس آج میں ذرا یہ ذکر ضرور کروں گی کہ کوئی بھی چھوٹے بچوں کی ماں نہ مرے، ماں نہ مرے کسی چھوٹے بچوں کی، اس لیے کہ ماں مر جائے نا تو بچے ماں کی جگہ کو دیکھ دیکھ کے روتے رہتے ہیں، بچے ماں کی جگہ کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں، انہیں چین ہی نہیں آتا۔ اور اگر کسی کا چھوٹا بچہ مر جائے نا تو وہ ماں نہیں چین پاتی، وہ بھی بار بار روتی رہتی ہے اور یہ کہتی رہتی ہے ہائے میرا بچہ۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں یہ فاطمہ کی ماں کا قصور کیا تھا؟ میری بیوی تو دین پھیلاتی رہی، میری بیوی نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا،
اور کہتے ہیں نا کہ ایک دن ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم تھا، بی بی بار بار گھر میں بڑی پریشان ہو کے پھر رہی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ میری بیوی نے جب دستک کی آواز سنی تو کہا فضا دیکھو تو صحیح، کوئی میرے بابا کا پرسہ دینے آیا ہے، اس لیے کہ میرے بابا کا پرسہ مجھے کچھ لوگوں نے نہیں دیا۔ بی بی فضا گئی اور آ کے کہتی ہیں جناب سیدہ سے، بی بی وہ کچھ لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی کو گھر سے باہر نکالو، علی کو گھر سے باہر نکالو، ہمیں علی سے بیعت لینی ہے۔ جناب فضا سے یہ کہتی ہیں کہ علی کو مت بتانا، اس لیے کہ وہ میرا امام ہے، اس کی دفاع کرنی، اس کی حفاظت کرنی میرا فرض ہے۔ اب جناب فاطمہ الزہرا دروازے کے پاس گئی۔ خداوند کریم ہر شریف عورت کا پردہ سلامت رکھے، کوئی ظالم اس کے دروازے پہ آ کے ایسا سلوک نہ کرے جیسے جناب فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ جناب فاطمہ اس مان کے ساتھ گئی کہ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ میرا بابا دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، یہ دیکھتے ہیں کہ بابا کتنا احترام کرتا تھا، میں ان کے نبی کی بیٹی ہوں نا، وہی میں کہتی ہوں نا، میری بیوی بہت رویا کرتی تھی کہ فضا میرے پہلو میں زخم تو ہے لیکن فضا میرے جو دل اور روح پہ زخم ہے وہ میں کس کو دکھاؤں۔ میری بیوی دروازے پہ گئی اور جا کے کہتی ہیں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو اور علی کو باہر نکالو۔ تو بیوی نے کہا وہ قرآن جمع کر رہے ہیں، تمہیں کیا بات ہے؟ کہا ہم نے بیعت لینی ہے علی سے۔ تو میری بیوی فاطمہ کہتی ہیں میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں، تمہیں احساس نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں فاطمہ ہم اندر آ جائیں گے۔ میری بیوی کہتی ہے اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، تم جانتے ہو نا وہ جو کندھوں پہ سوار ہونے والے حسن و حسین ہیں وہ رہتے ہیں، تم گھر میں آ جاؤ گے۔ تو ایک آواز آئی فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں نہ کر، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے لیے جبرائیل کھانا لے کے آتے ہیں۔ یہ الفاظ سنے نا میری بیوی فاطمہ نے تو تڑپ کے کہتی ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، تم اس گھر میں نہیں آ سکتے۔ یہ سننا تھا نا کہ ظالم نے لکڑیاں لگانی شروع کر دی، لکڑیاں لگانی شروع کر دی اور کہا فاطمہ دروازہ کھولو۔ فاطمہ نے کبھی اونچی آواز نہیں سنی تھی، یہ آواز سنی فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے یہ بات کو یقین نہیں تھا، میری بیوی دھان پانسی ہے، محسن ہونے والا ہے۔ جب کہا نا کہ دروازے کو آگ لگا دیں گے، بی بی سیدہ نے دروازے کو ایسے تھام لیا کہ جیسے روک لیں گی۔ حسن و حسین ساتھ کھڑے ہیں، بی بی بار بار دیکھتی ہے، کبھی حسن و حسین کو دیکھتی ہے، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ہم آگ لگا دیں گے۔ بی بی کو یقین نہیں ہے، امتی ہے کیسے آگ لگائیں گے؟ آگ لگا دی۔ جیسے جیسے دروازہ جلنے لگا فاطمہ تڑپنے لگی، تڑپ کے کہتی ہے فضا میرے حسن و حسین کو لے جا، فضا میرے حسن و حسین کو لے جا، زینب بہت بیتاب ہے اسے لے جا۔ اور جب بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ میں ہے، ایک ظالم نے کہا ہٹ جا ہم دروازہ گرا دیں گے، اور پھر ٹھوکریں مارنی شروع کی، اتنی ٹھوکریں ماری کہ دروازہ گر گیا۔ ارے دروازے کا گرنا تھا، اس میں ایک لوہے کی میخ تھی، ایک لوہے کی کیل تھی جو سیدہ کے جسم میں بے وست۔ آواز دے کے کہا بابا بابا تیری سیدہ، اور پھر آواز دی فضا میرا محسن مارا گیا، آواز دی فضا میرا محسن مارا گیا۔ اب جناب فضا دوڑی ہیں لیکن دروازے کے اوپر سے ظالم گزرتے ہوئے علی تک پہنچ گئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ جب علی کو گھسیٹتے ہوئے ادھر سے گزرے ہیں نا جہاں فاطمہ تھی، میری بیوی نے علی کے پٹکے میں ہاتھ ڈال لیا۔ جیسے علی کو گھسیٹتے تھے علی کھنچتا نہیں تھا، مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ جناب سیدہ نے پٹکے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ ایک دم کہا فضا اس کو کہے ہٹ جائے،
उस वक्त तक बीवी ने फिर नहीं अली को छोड़ा। मैं अली को नहीं जाने दूंगी, मैं अबुल हसन को नहीं जाने दूंगी, ये मेरा इमाम है, अली नहीं जाएंगे, मैं हैदर को नहीं जाने दूंगी। अपना दुख भूल चुकी है, फिजा चली गई। और जब जालिम ने देखा कि नहीं रुक रहे ना, अब साथ ही खड़ा था, कुनफिस खड़ा था, उसके हाथ में एक ताजियाना था। ताजियाना भी ऐसा मामूली नहीं था, उसके हाथ में जो ताजियाना था उसमें लोहे के तार थे। उन तार से, उस ताजियाने से ज़हरा के हाथ में मारना शुरू कर दिया। इतना मारा ज़हरा को कि ज़हरा के हाथ की हड्डियां टूट गई। फिर भी ज़हरा ने नहीं छोड़ा। फिर जालिम नजदीक आया, अपना दाया हाथ बुलंद किया और कहा, हट जा फातिमा, छोड़ दे अली को। इतने जोर से दाया हाथ फातिमा के चेहरे पे था, फातिमा के बुंदे टूट गए, फातिमा गिर गई, अली को घसीट कर ले गए। मैं कहती हूँ क़यामत की रात है, वो कैसी अजब रात थी जो फातिमा ने सही है। कहते हैं कि रातें गुजर रही थी, मैं नहीं जानती बीवी फिजा ने कैसे देखा होगा, लेकिन एक बच्ची है जो 5 साल की है, जिसे ज़ैनब कहते हैं, जिसे उम्मुल मसाइल कहते हैं, जो अपनी माँ के ज़ख्म पे पट्टियाँ बांधती थी। इतनी छोटी बच्ची और पट्टियाँ बांधती है। तो कहते हैं कि एक दिन, बस यही दिन था शायद, कि जिस दिन कुछ औरतें आईं फातिमा को देखने के लिए। फातिमा से जब से दरबार से वापस आई ना, उसके बाद हक मांग के हक नहीं मिला था। फातिमा के बाल सफ़ेद हो गए थे, फातिमा असा पकड़ के चलने लगी थी, 70 साल की बूढ़ियों की तरह से दीवारें पकड़ पकड़ के चलती थी। एक दिन सुलेमान फारसी आए, आके कहने लगे, फातिमा बीवी आपका क्या हाल है? तो कहने लगी, चचा सुलेमान, मुझसे सांस नहीं लिया जाता, मेरी पसलियाँ टूट गई हैं, पसलियाँ फेफड़ों में चुभती हैं, मुझसे सांस नहीं लिया जाता। जनाबे सलमान ने कहा, मैं अली को बताऊं? कहा नहीं, मेरे अली को नहीं बताना, वो बहुत परेशान है। वो पहले ही कहते हैं मदीने के लोग तो मुझे सलाम नहीं करते, मैं सलाम करता हूँ, मैं जवाब नहीं देती। और फिर आज का दिन था कि जब कुछ औरतें आई ना और देख के वापस जाने लगी, तो कहने लगी कि लगता है फातिमा जिंदा नहीं रहेगी, फातिमा की हालत बहुत ख़राब है। मेरी बीवी हर रोज़ एक बच्चे को बिठाती, कभी हसन को बिठा के कहती, हसन तेरी माँ का दस्तरखान वसी है, हसन दस्तरखान न बंद करना। कभी हुसैन को बुलाती, माथा चूम के कहती, हुसैन ज़ैनब का ख्याल रखना, बहनें बड़ी प्यारी होती है भाई को, लेकिन भाइयों को बहनें भी प्यारी होनी चाहिए, कहा बहनों का बड़ा ख्याल रखना। ज़ैनब कलसूम रुकैया, और किस तरीके से कहा मेरी बीवी ने, हर एक को वसीयत करती रही। जनाब ज़ैनब को वसीयत की, कफन बताए। लेकिन आज का दिन जो था ना, जब वो औरतें गई हैं, तो उनमें से एक औरत मौला अली के पास गई और जाके कहा, अली मैं आपसे ये कह रही हूँ, फातिमा की हालत ठीक नहीं है, आप जरा जाके देख लें। जनाबी फातिमा लेटी हुई है। मेरे मौला नज़दीक आए, आके कहते हैं, फातिमा आँख नहीं खोली। तो आपने कहा, फातिमा मैं तेरा इब्ने अम हूँ, उठ। फातिमा नहीं खोली। आपने कहा, फातिमा मैं हैदर हूँ, नहीं आँख खोली। कहा, फातिमा मैं अली हूँ, तेरा इमाम हूँ, आँख खोल दे। फातिमा ने आँखें खोली, मौला अली ने अपने सीने के साथ लगा के बिठाया। अब फातिमा ने बातें करनी शुरू की। और देखिए बातें कैसे, सांस ले लेके कैसे कहती हैं, अली बस मैं इतना कह रही हूँ, जिन्होंने मेरे मोहसिन को मारा है, मेरे मौला, उन्हें ना बुलाना मेरे जनाजे पे, मेरा जनाजा रात में उठाना, दिन में ना उठाना मेरे मौला, और मुझे खुद गुस्लो कफन देना। जब ये बातें कर रही हूँ, ज़रा जो शौहर प्यार करता हो बीवी से, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरी बीवी मर जाए।
پھر ایک دفعہ مڑی اور ایک دفعہ حسرت سے علی کا چہرہ دیکھ کے کہتی یا علی یا علی، بس اب میں ایک دعا مانگتی ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ مشکل کشا نے کہا اچھا سیدہ اگر آمین کہنا ہے تو کہہ دوں گا۔ اب سیدہ نے ہاتھ بلند کیے اور کہا بار اللہ اب بہت تکلیف بڑھ گئی ہے، اب مجھے موت دے دے، اب مجھے موت دے دے۔ جب یہ الفاظ کہے تو اب کیسے کہے علی کے آمین؟ سیدہ نے پھر بڑے درد سے دیکھا، کہو علی آمین۔ علی نے ہاتھ نیچے کر کے کہا آمین۔ سیدہ بڑا مشکل وقت ہے، اور جب یہ رات گزر گئی، دوسرے دن صبح کو نا سارا گھر کا کام خود کر رہی ہے، تو فضا نزدیک آ کے کہتی ہے بی بی آپ کی حالت بڑی خراب ہے، بی بی آپ ایسے نہ کریں۔ کہا فضا سارا وقت تمہیں ہی کام کرنا ہے، آج ذرا میں حسن و حسین کو غسل دے لوں، ان کے بالوں میں کنگھی کر لوں، ان کو کپڑے بدلا لوں۔ جب حسین نزدیک آئے نا، آپ جانتے ہیں حسین اور فاطمہ کا ایک علیحدہ ہی رشتہ ہے۔ فاطمہ وہ ہے نا کہ جو حسین کے بغیر نہیں رہتی، حسین وہ ہے جو ماں کے بغیر نہیں رہتا۔ تو جیسے ہی دیکھا نا حسین کو، حسین جانتے ہیں ایک دم ماں کے پاس نہیں آئے، ماں کے پاس نہیں آئے، بہن زینب کے پاس گئے، جا کے کہتے بہن زینب تو جانتی ہے نا اماں کے پاس میں سوتا ہوں، کلثوم تیرے پاس سوتی ہے، جب رات ہوتی ہے نا تو اماں سے کروٹ نہیں لی جاتی، اماں سسکیاں لے کے روتی ہے، جب اماں روتی ہے تو بہن زینب میں بھی روتا ہوں، میں حسین اماں کے ساتھ روتا ہوں، میں حسین اماں کے ساتھ روتا ہوں۔ سارا وقت غسل کیا نا، بچوں سے کہا بچوں میں ابھی جاؤں گی بابا کے پاس، تم میرے ساتھ چلنا۔ بچوں کو لے کے جب گئی ہے نا میری بیوی، کس طرح سے چلتی ہوئی گئی ہوگی، باپ کی قبر پہ گئی، بچوں سے کہا بچوں تم نے سلام کر لیا بابا کو، نانا کو سلام کر لیا ہے، اب واپس جاؤ، جاؤ بابا مسجد میں ہے، جاؤ مجھے بابا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اب بابا کی قبر کو ایسے لے لیا جیسے کہ گلے میں باہر ڈالتے ہیں، باہر ڈالنے کے بعد کہا بابا صبت الین مصائب لأنہا مصائب علی الایام، بابا صبت علی الایام مصائب لأنہا، کہا اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں، اگر دنوں پہ پڑ جاتی سرن لیا لیا تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ بابا آج تیری فاطمہ تجھ سے کچھ بات کر لے، بابا میں آج تک تیرے پاس ابھی تک نہیں آئی، بابا میں تیرا منبر دیکھ کے روتی تھی، یہ کہتے تھے روتی کیوں ہے، میں تیری نماز کو یاد کر کے روتی تھی، یہ کہتے تھے روتے کیوں، بابا آج تجھے بتا رہی ہوں بابا جو میخ میرے پہلو میں لگی ہے، بابا اس نے اتنا زخم کر دیا ہے کہ بابا خون نہیں رکتا، میری زینب پٹیاں لگاتی ہے لیکن خون نہیں رکتا، بابا مجھے بہت درد ہے، بابا دعا کر تیری فاطمہ تیرے پاس آ جائے۔ اب وہاں سے رخصت ہو کے جب آئی ہے بی بی گھر تو جناب اسما سے کہتی ہیں اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، حجرے میں جا رہی ہوں، کہتی ہے نا خدا سے دعا کرو چھوٹی ماں کی، چھوٹی اولاد کی ماں نہ مرے۔ جب دیکھا نا فضا نے تو فضا کہتی بی بی آپ کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، بے قرار ہو کے فضا کو گلے سے لگا کے کہتی ہے فضا کیا بات ہے، میں تیری بہن بھی ہوں تیری دوست بھی ہوں۔ فضا کہتی بی بی آج آپ نے سارے کام کیے، بی بی مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ فضا کھڑی ہے، فاطمہ بیٹھ گئی، جب بیٹھی ہے نا تو ایک دم فضا نے دیکھا بی بی کے چہرے کی طرف اور دیکھ کے کہتی صرف اتنا بتا دو آج اتنے دن ہو گئے آپ چہرے پہ یہ گھونگھٹ کی کیا رہتی ہے،
یہ چہرے پہ آپ کے ایسے پردہ سا کیوں رہتا ہے؟ تو میری بیوی نے بڑی بے قراری سے کہا، فاطمہ نے بڑی بے قراری سے کہا، فضا تو جانتی ہے نا اگر ماں کو کوئی نامحرم مارے تو بچے تڑپ جاتے ہیں، تو جانتی ہے کہ میرا حسن بار بار دن میں کئی بار میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد روتا ہے، کیونکہ جس ظالم نے تماچا مارا تھا میرا حسن دیکھ رہا تھا۔ فضا یہ دیکھ، میری بیوی نے دوپٹہ ہٹا کے کہا، یہ دیکھ اس کی انگلیوں کے نشان۔ میری بیوی فضا سے مل کے بیوی تو حجرے کی طرف گئی ہے اور فضا تڑپ رہ کے کھڑی ہے، تو بیوی نے دیکھا کہ اب فضا کی آواز نہیں آ رہی، تو مڑ کے دیکھا فضا اسی جگہ کھڑی ہے۔ جناب فاطمہ واپس آئی، فضا کو گلے لگا کے کہا، فضا تو میری زینب و کلثوم کی ماں بن کے رہنا، فضا مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے۔ بیوی کمرے میں گئی، جا کے تسبیح کی آواز آتی رہی، آواز بند ہو گئی۔ اتنے میں حسن و حسین آئے، جب حسن و حسین آئے نا تو فوراً اسما نے کہا، اپنے حسین کھانا کھا لو۔ ایک دم حیران ہو کے کہتے ہیں، آپ میرے پہلے کھانا کھلاتی تھی، ہماری اماں کھانا کھلاتی تھی، آج ہم اپنے اماں کے ہاتھوں سے ہی کھانا کھائیں گے۔ اب جا کے دروازہ حجرہ کھول دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور اسی طریقے سے بیوی جیسے کوئی سو رہا ہوتا ہے۔ حسن حسین نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا۔ میرے دونوں حسن حسین گئے مولا علی کے پاس، مولا علی نے جیسے ہی سنا زمین پہ گر گئے، گھر میں آئے، لیکن وصیت فاطمہ یاد تھی نا، تو ایک دم ذرا یہ سوچو، جب کسی کی ماں مر جاتی ہے نا، اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نہ رو، بلکہ اسے کہا جاتا ہے بلند آواز سے رو، لوگ اسے تسلی دیتے ہیں۔ ادھر علی کیا کہہ رہے ہیں، زینب و کلثوم، حسن و حسین، میرے بچوں نہ رونا، اونچی آواز میں نہ رونا۔ اور پھر رو کیسے رہے ہیں، حسین اپنی آستین کی قمیض منہ میں لے کے کہہ رہے ہیں، اماں اماں۔ زینب اپنی چادر کو منہ میں لے کے کہتی، ہائے میری ماں۔ کوئی غسل دیتا ہے تو میں نے نہیں دیکھا ایسے روئے جیسے علی نے چیخ مار کے روئے۔ بیوی فضا نے کہا، مولا کیا ہوا؟ کہا، آج میں نے دیکھا کہ فاطمہ کا زخم اتنا گہرا تھا، اتنا گہرا زخم تھا۔ اب جناب فضا نے آواز دے کے کہا، مولا جنازہ تیار ہو گیا ہے، جنازہ تیار ہو گیا ہے۔ جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان ہوتا ہے، لیکن یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کے جنازے کا اعلان نہیں ہوا۔ علی نے کہا بچوں سے، بچوں اونچی آواز میں مت رونا، آؤ آخری دفعہ ماں سے مل لو۔ حسن آئے، ماں کی پیشانی چومی، زینب آئی، سینے پہ لیٹ گئی۔ حسین ہے جو پیر پکڑے بیٹھا ہے، نہیں اٹھ رہا، آواز حسین آ جا، ماں کا آخری دیدار ہے۔ حسین نے کہا، اماں میں تیرا کربلا کا غریب، میں تیرا پیاسا حسین، میں گھوڑوں کی ٹاکوں سے کمال ہونے والا حسین۔ جب یہ الفاظ کہے تو ایک دم بندے قبا کھل گئے، حسین لپٹ گئے فاطمہ کے جنازے سے۔ آواز قدرت آئی، ہٹا دے، قیامت آ جائے گی، ہٹایا۔ علی نے جنازہ اٹھایا، جنازہ اٹھا کے گھر سے باہر نکلے، لیکن جانتے ہیں جنازہ لے کے جب چلے ہیں نا تو نیچے سے ایک آواز آئی، ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز ہے۔ ایک دم مڑ کے کہا، حسن بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، دیکھو کون ہے۔ حسن نے کہا، بابا زینب ہے۔ بیٹیوں کو چین نہیں آتا اگر ماں مر جائے، بیٹیاں بے سہارا ہو جاتی ہیں، بیٹیوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہ جاتا۔ بابا زینب ہے،
علی نے جنازے کو رکھا اور رکھنے کے بعد کہا زینب واپس جا، اب میری زندگی میں گھر سے باہر نہ۔ میں کہتی مولا علی رات کا وقت ہے، جنازہ ہے، بھائی ساتھ ہے، ذرا شام کے بازار میں آ جاؤ، ننگے سر زینب۔ جنازہ لے کے چلے ہیں، جیسے جیسے جاتے جاتے ہیں نزدیک آئے نا جب جنت البقیع میں، تو ایک قبر کھدی ہوئی ہے جہاں پہ علی نے رکھا جنازہ، اور پھر سارے صحابیوں سے کہا باہر چلے جاؤ، اب کوئی بھی نہ ہو۔ اب علی نے کیسے فاطمہ کو اٹھایا، اس نے حسین تو چھوٹے ہیں نا، علی کس طریقے سے علی نے فاطمہ کو قبر میں رکھا، ارے جس طرح سے قبر کو دفن کیا ہے علی نے فاطمہ کو۔ اب پھر کہتے ہیں مدینے کی طرف رخ کیا اور قبر کی طرف رخ کر کے رسول کی دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب جنازہ دفن کر کے واپس آتے ہیں، جنازہ دفن کر کے واپس آتے ہیں تو سارے بچے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کوئی تسلی دینے والا ہوتا ہے۔ کسی نے تسلی دی فاطمہ کو، فاطمہ کے بچوں کو کسی نے تسلی دی، ارے کسی نے زینب کو تسلی دی، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، ہائے زہرا۔